अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, हमारी आज की गुफ्तगू आपके साथ बानुए ईरानी के उन्वान से है। दरवाक़े सैयदा नुसरत बेगम अमीन ये एक ख़ातून हैं जो मुजतहिदा हैं, फ़ैलसूफ़ा हैं, आरिफ़ा हैं और मुहद्दिसा हैं। इनके हालात ज़िंदगी बयान करने से मुतअल्लिक़ किसी ने हमसे तक़ाज़ा किया और फिर इनकी ज़िंदगी को बयान करने की अहमियत इस वजह से भी ज़रूरी हमें नज़र आई कि ये एक ऐसी मुजतहिदा हैं, फ़ैलसूफ़ा हैं, आरिफ़ा हैं, मुहद्दिसा हैं कि जो एक आम घराने से बाहर निकली हैं, एक ऐसे घराने से बाहर निकली हैं कि जिनका दीनी तालीमात में साबिक़ा मौजूद नहीं है, और फिर इन्होंने ख़ुद जोश अंदाज़ में दीन मुबीन इस्लाम की तालीमात हासिल की हैं और मदारिज आलिया तक पहुँची और इस कदर बुलंद हुई कि मरजइयत उज़्मा सैयद शहाबुद्दीन मराशी नजफ़ी जैसी शख्सियत ने इनसे इजाज़ाए हदीस दरियाफ़्त करने का बाकायदा तकाज़ा किया। तो इसका मतलब है जिससे शहाबुद्दीन मराशी नजफ़ी जैसी शख्सियत इजाज़े नक़ल रिवायत का मुतालबा करे और जिसे हौज़ा इल्मिया कुम के मुअस्सिस शेख अब्दुल करीम हायरी बाकायदा इजाज़ा इज्तिहाद दे, ये ख़ातून कोई मामूली ख़ातून नहीं हो सकती। लिहाजा आप अफराद को कि जो दीनी तालीमात से वाबस्ता नहीं हैं, आम ज़िंदगी से वाबस्ता हैं और चाहते हैं दीनी तालीम हासिल करें, चाहते हैं मदारिज आलिया तय करें, चाहते हैं इरफ़ान और सैर व सलूक की मरातब तय करें और मराहिल तय करें, तो आप लोगों के लिए ऐसी ख़वातीन बाकायदा नमूना अमल है। हमारे लिए भी यही ख़वातीन नमूना अमल हैं और ये ख़ातून किसी मर्द से कम नहीं हैं। लिहाजा हम इनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी आपकी खिदमत में बयान करके इनकी अज़मत को आपके सामने बयान करना चाहते हैं। ये वो ख़ातून हैं जिनकी तारीख़ पैदाइश 1312 हिजरी कमरी में, और अगर आप इसे ईसवी तारीख़ के हिसाब से मद्देनज़र रखना चाहें तो 1895 ईस्वी में इनकी विलादत होती है। ये ज़माना है सुल्तान नासिरुद्दीन शाह काजार का। इस सुल्तान की सल्तनत के आखिरी अय्याम में ये बानू पैदा होती हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी को जानने से पहले हमें इस सुल्तान नासिरुद्दीन शाह की ज़िंदगी को देखना भी ज़रूरी है। ये एक ऐसा बादशाह है कि जो एहसास कमतरी का शिकार है। ये अपनी सल्तनत के आखिरी अय्याम में बाकायदा बैरून ममालिक का दौरा करने के लिए बाहर जाता है। पहले रूस जाता है और फिर रूस के बाद बरतानिया और इस रास्ते से मुल्कों का दौरा करते हुए ये वापस ईरान आता है। जब ये इन मुल्कों में जाता है तो वहाँ की तरक्की और पेशरफ्त को जब ये अपनी आँखों से देखता है तो एहसास कमतरी का शिकार होता है। इसके जहन में ये बातिल गुमान आता है कि ये लोग जो इतनी तरक्की कर चुके हैं, इसकी बुनियाद शायद यही ज़ाहरी हवसरानी है, शायद ये ख़वातीन का बेपर्दा घूमना है, मुख्तसर लिबास पहनना है और रक़्स व सुरूर की महफ़िल मुनअक़िद करना है। शायद इस वजह से ये लोग तरक्की कर चुके हैं। और इसके जहन में एक ये भी एहसास कमतरी था कि हम जिस तरह से वो लोग तरक्की कर चुके हैं, हम उस तरह से तरक्की नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ अपनी ख़वातीन को इन्हीं ऐशो इशरत की महफ़िल में ला सकते हैं, उनके लिबास को मुख्तसर कर सकते हैं और उनसे जिनसी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, और शायद इसी हद तक। लिहाजा जब ये वहाँ बरतानिया में जाता है तो नहायत ही सीना तान के जाता है, लेकिन जब वापस वहाँ से आता है तो सर झुकाकर बाकायदा मलका बरतानिया के हाथ का बोसा देता है। और ख़ुद वो मलका अपने एतराफ़ात में इस बात को लिखती है कि मैं इस शिकस्त को नासिरुद्दीन शाह काजार के उस चेहरे में और उस आँखों में मुशाहिदा कर रही थी कि वो हमारी इस तरक्की से बहुत ज़्यादा होकर वापस जा रहा है। लिहाजा जब ये वापस ईरान आता है तो ये एक सल्तनती हुक्म जारी करता है। अलबत्ता सल्तनती हुक्म इसके बाद जारी होता है, लेकिन ये
سلطنتی حکم جاری کرتا ہے اپنے حرم سرا سے متعلق کہ اس کے دربار میں اس کی جتنی بیگمات ہیں ان کا لباس مختصر ہو جانا چاہیے، فراق ٹائپ ایک لباس پہنے۔ زیادہ چونکہ سلطنت کا آخری ایام تھے، یہ اپنی بیویوں کے ساتھ تفریح میں اور عیاشی میں وقت گزارا کرتا تھا اور ان سے تصاویر جو ہے وہ عکس بندی کروایا کرتا تھا، اور سارا وقت اس نے اسی خوش گزرانی میں گزار دیا۔ پھر اس کے بعد جب پہلوی بادشاہ آتا ہے تو وہ بھی اس مغرب کی ترقی سے غرب زدہ ہو جاتا ہے اور باقاعدہ کشف حجاب کا حکم دیتا ہے کہ کسی خاتون کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پردہ کر کے سڑک پر آئے، لہٰذا اگر کوئی خاتون سڑک پر پردہ کر کے آئے گی تو دکاندار اسے جنس فروخت کرنے کا حق نہیں رکھتا، اسے بس پہ سوار نہیں کیا جا سکتا، اسے عمومی پبلک پلیس پر نہیں آنے دینے کی اجازت ہو، یعنی قطعی طور پر خاتون پردے کے ساتھ منظر عام پر نہیں آ سکتی۔ اور اگر کوئی خاتون پردے کے ساتھ منظر عام پر آئے تو جو پولیس والے ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے سر سے اس کی چادر کو کھینچ لیں اور اسے بے پردہ کریں منظر عام پر۔ لہٰذا یہ ایک طرز تفکر جو تھا اس پہلوی خاندان کا، یہ باہر سے متاثر ہو کر اس حکم کو انہوں نے صدارتی حکم کو اور سلطنتی حکم کو نافذ کیا۔ اب ایک ایسے ماحول میں جس ماحول میں خاتون کو صرف جنسی عیش و عشرت کے لیے استعمال کیا جائے، ایسا معاشرہ جس میں خواتین کو تعلیم دینے کی اجازت نہ تھی، صرف جو مغرب زدہ لوگ ہیں، جو زیادہ متمول اور مالدار قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے گھروں میں استاد بلا سکتے ہیں لیکن ان کی بچیاں مکتب میں تحصیل علم کے لیے نہیں جا سکتی۔ یا پھر آپ یہاں سے بھی دیکھیں کہ باقاعدہ خواتین کے مدارس اور سکول موجود نہیں تھے، مکتبوں میں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی تھی لیکن پہلوی حکومت نے اسے بھی محدود کر دیا اور پابندی لگا دی کہ کوئی قرآن مجید کی تعلیم نہیں دے سکتا بطور خاص خواتین کو۔ تو خاتون ایک نہایت ہی محروم طبقے سے تعلق رکھنے والی شخصیت تھی اس دور میں، لہٰذا خاتون صرف گھر کے کاموں میں مصروف ہے، اس کا معاشرے سے اور اجتماع سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور تعلیم سے تو قطعی طور پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی آئیڈیالوجی تھی اور اس زمانے میں یہ بانوئے ایرانی متولد ہوتی ہیں 1895 میں۔ ایسے میں باقاعدہ یہ بانوئے ایرانی اس آغاز ہی سے، ان کے والد چونکہ ایک متمول تھے، ایک تاجر تھے، اور ان کے والد بزرگوار کا نام سید محمد علی حسینی اصفہانی تھا اور یہ امین التجار کے لقب سے ملقب تھے۔ اصفہان کے نہایت ہی متدین اور مشہور تاجر تھے، یہ استطاعت رکھتے تھے، لہٰذا اپنی بچی کی تعلیم کے لیے انہوں نے اقدام کیا اور خصوصی اساتید کو باقاعدہ درشکا بھیج کر، باقاعدہ وہ سواری بھیج کر اساتید کو گھر لایا جاتا تھا، وہ گھر میں اس بانو کو تعلیم دیا کرتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ یہ خاندان کو مذہبی خاندان نہیں تھا بہت بڑا، اور نہ ہی سلسلہ در سلسلہ کوئی ان کا خاندان ایک عالمانہ خاندان تھا، بلکہ ایک تاجر پیشہ لوگ تھے اور اپنی بچی کی ابتدائی تعلیم کا انتظام کر رہے تھے، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ بچی کو صرف قرآن مجید کی تعلیم دی جائے، اعلیٰ تعلیم دلوانے کی رغبت ان میں بھی نہیں تھی۔ لہٰذا یہ بانوئے اصفہانی اپنی والدہ کے ساتھ باقاعدہ گفتگو کیا کرتی تھی اور خواتین کی اس موجودہ صورتحال کے اوپر سوالات کیا کرتی تھی۔ بس اوقات والدہ بھی اس بچی کے سوال کا جواب دینے سے عاجز ہو جایا کرتی تھی کہ کیا اس کو آپ جواب دیں کہ خواتین تعلیم حاصل کیوں نہیں کرتی ہیں، خواتین معاشرے میں اپنا مقام کیوں نہیں بناتی ہیں، خواتین پیش رفت اور ترقی کے مراحل کو طے کیوں نہیں کر رہی ہیں، اور اس قسم کے سوالات جب والدہ بھی جواب نہ دے پاتی تو پھر ترغیب دلائی جاتی کہ اس کے جواب کے بچی کا جواب دینے کے لیے عالم کو بلایا جائے تاکہ وہ اس کے جوابات دے سکیں۔ لہٰذا رفتہ رفتہ یہ تعلیمی سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے۔ 13 سال کی عمر میں اس بانوئے اصفہانی کی باقاعدہ شادی ان کے چچازاد کزن سے ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اگر ہم ان کی اولاد کو دیکھیں تو اس بانوئے اصفہانی کے تقریباً 8 یا 9 باقاعدہ بچے ہوئے، جن میں سے اکثر بچے جو ہیں وہ ان کے فوت ہو جاتے تھے اور ایک ہی بچہ ان کے لیے
باقی بچا جو ان کی زندگی میں موجود تھا۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی تعلیم کے بارے میں تو انہوں نے 5 سال کی عمر سے تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کیا، مکتب خانے کی تعلیم حاصل کی اور 11 سال کی عمر تک باقاعدہ یہ عربی پڑھتی رہیں، اور پھر 20 سال کی عمر سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کیا۔ یہی حوزہ علمیہ میں پڑھائی جانے والی صرف، نحو اور اس قسم کی کتابوں کا آغاز انہوں نے 20 سال کی عمر میں، یعنی شادی کے بھی 7 سال بعد انہوں نے دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ اور اس سے پہلے یہ صرف قرآن پڑھنا جانتی تھیں، اس سے پہلے یہ صرف ابتدائی دینی معلومات رکھتی تھیں، عربی سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو انہوں نے 5 سال کی عمر سے قرآن پڑھنا شروع کیا، خود سے قرآن میں رغبت اور قرآن سے متعلق سوالات نکالنا اور پھر ان کا جواب تلاش کرنے کے لیے مربیان اور اس وقت کے نامور شخصیات سے استفادہ کرنا، اور یہ ان کا روٹین ہوا کرتی تھی۔ لیکن ان کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ یہ تھا۔ 20 سال کی عمر سے جو انہوں نے دینی تعلیم کا آغاز کیا اور نامور اساتید ان کے پاس ان کے گھر آتے تو ان سے انہوں نے فقہ، اصول، حکمت وغیرہ کی تعلیم حاصل کی، اور ان کے مربی خصوصی کا نام آیت اللہ سید علی نجف آبادی تھا۔ اجتہاد کی سند سے متعلق دیکھا جائے تو بانو ایرانی کو 1935 عیسوی میں یعنی 1354 ہجری قمری کو یعنی 42 سال کی عمر میں اور 23 سال مسلسل پڑھنے کے بعد انہیں اجازہ اجتہاد ملتا ہے، اور نامور شخصیت محمد کاظم شیرازی، اس وقت کی مرجعیت عظمیٰ، انہیں اجازہ اجتہاد دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ حوزہ علمیہ قم کے بانی اور مؤسس عبد الکریم حائی یزدی بھی انہیں اجازہ اجتہاد دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہیں ایک تیسرا اجازہ اجتہاد ملتا ہے سید ابراہیم حسینی شیرازی استحباناتی کے نام سے۔ یہ انہیں اجازہ اجتہاد دینے سے پہلے ان سے متعدد سوالات کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور پھر انہیں اجازہ اجتہاد دیتے ہیں۔ اس اجازہ اجتہاد کی خبر پوری دنیا میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ ایک ایرانی خاتون نے 3 مختلف مراجع سے اجازہ اجتہاد حاصل کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اس دور میں، جس دور میں خاتون کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، مکتب و مدرسہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ایسے دور میں ایک خاتون نے خود سے محنت کی، جدوجہد کی، تعلیم حاصل کی، اور ایک ایسے مرحلے پر پہنچی ہیں کہ اجازہ اجتہاد انہیں حاصل ہوا ہے۔ میں پھر آپ کو پیچھے لے کر چلوں، جب ان کی 13 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے تو انہیں جہیز کے طور پر جو والدین سے ملتے ہیں وہ گراں قدر جو کپڑے ہیں وہ انہیں جہیز میں ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہیں ایک بہت بڑی مارکیٹ کا جو سند ہے وہ بھی انہیں جہیز میں ملتی ہے۔ مال دنیا ہے، لہٰذا وہ مارکیٹ جو ہے وہ ان کے شوہر اس کی سند اٹھا لیتے ہیں اور اسے استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن جو قیمتی زیورات اور قیمتی رومال اور قیمتی کپڑے انہیں جہیز میں ملتے ہیں، یہ بانو ایرانی انہیں زیب تن کرنے کی بجائے انہیں فروخت کرتی ہیں۔ فروخت کرنے کے بعد ان کا ایک حصہ یتیموں میں، بیواؤں میں خرچ کر دیتی ہیں اور ایک حصہ اپنی تعلیم پر خرچ کرتی ہیں۔ ظاہر ہے شادی کے بعد شوہر سے پیسہ لینے کی بجائے یہ اپنی جو ضروریات ہیں اپنی تعلیم کی وہ اس طریقے سے پوری کیا کرتی تھی کہ اپنی چیزوں کو فروخت کیا کرتی تھی جو انہیں جہیز میں ملی تھی، اور باقاعدہ اس کے ذریعے سے اساتید کے آنے اور جانے کے لیے جو گاڑی ہے، جو اس زمانے میں ایک درشکا یا اس قسم کی جو ایک سواری ہوا کرتی تھی، اسے باقاعدہ لایا کرتے تھے، جسے ہم اپنی زبان میں ٹانگا کہتے ہیں، کہ وہ استاد کو لے کر آئے ان کے گھر، یہ اس سے تعلیم حاصل کریں اور پھر دوبارہ وہ انہیں واپس چھوڑ کر جائے، اور یہ سلسلہ مسلسل ان کا چلتا رہا، اور اس طرح سے انہوں نے شادی کے بعد باقاعدہ اپنی تعلیم اور تحصیل کا آغاز کیا۔ ان کے شوہر کو زیادہ ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں تھیں، وہ ایک معروف تاجر ضرور تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی بیوی کیا کر رہی ہے۔ یعنی اجازت ہے تعلیم حاصل کرنے کی، لیکن کس سطح پر ہے، کیا تعلیم حاصل کر رہی ہے، آیا استعداد تعلیم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، ان چیزوں کے بارے میں انہیں معلوم نہیں تھا۔ پھر دوسری ایک مزیت ان کے ہاں یہ بھی موجود تھی کہ ایک متمول خاندان میں ان کی شادی ہوئی تھی، تو ظاہری بات ہے خاندان میں کام کرنے کے لیے
نوکر ملازمین سب موجود ہیں، لیکن تمام ملازمین کی مینجمنٹ اور مدیریت کی ذمہ داری خود اس بانو کے ذمے تھی۔ یہ تمام حساب کتاب باقاعدہ تحریر کیا کرتی تھیں کہ کیا بازار سے آیا اور کیا گھر کے اندر استعمال ہوا اور کیا چیز باقاعدہ بچی۔ تمام مینجمنٹ کا حساب ان کے پاس ہوتا تھا۔ کام وہ کرتے تھے لیکن مینجمنٹ اور مدیریت ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ پھر ان شخصیات سے جو انہوں نے اجازہ اجتہاد لیا تو پھر یہ ایسی بات ایک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور متعدد علماء نے ان کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا۔ اور جب ان کی کتابیں مارکیٹ میں آئیں تو ایسے میں مارکیٹ میں افراد کتابیں لے کر جب ان کے شوہر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کی بیوی تو بہت بڑی نابغہ ہے، تو شوہر کو خود یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی شاید یہ میری بیوی نے کتاب لکھی ہے۔ کتاب کو دیکھا اور تعجب سے کہا کہ اچھا یہ اس طرف سے انہوں نے لکھی ہے، یعنی ایک ایسی زندگی میں انہوں نے ایسے انداز میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کی کہ شوہر تک کو بھی ان چیزوں کا احساس نہیں ہوا اور علم نہیں ہوا کہ بیوی کس کمالات کی مالک ہے، اور اس قدر عاجزی میں، تواضع میں اپنے گھر کے امور کو ایسے مینجمنٹ کیا کرتی تھیں اور گھریلو امور کو ایسے انجام دیا کرتی تھیں کہ شوہر کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوا کہ میری بیوی مدارج عالیہ طے کرتے کرتے کس مقام تک پہنچ چکی ہے۔ لہٰذا سید ابراہیم حسینی استحباناتی اپنے اجازہ اجتہاد میں اس خاتون کے لیے ان الفاظ کو لکھتے ہیں کہ لو کن النساء بمثل هذه لفضلت النساء علی الرجال، کہ اگر خواتین اس خاتون کی طرح ہو جائیں تو یہ خواتین مردوں پر بھی فضیلت پا جائیں گی۔ فلت تعنیس لاسم الشمس عار، چونکہ شمس کا مؤنث ہونا اس کے لیے کوئی شرم کا باعث نہیں ہے۔ ولت تذکیر و فخر للہلال، اور چاند کے لیے یعنی ہلال کے لیے مذکر ہونا اس کے لیے بھی فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ بس اگر اس جیسی خواتین محنت کریں، آگے بڑھیں تو وہ مردوں سے بھی آگے جا سکتی ہیں۔ بس مؤنث ہونا جو ہے وہ کسی قسم کی شرم اور حیا کا باعث نہیں ہے، جس طرح سے مذکر ہونا کسی قسم کے کمال کا باعث نہیں ہے۔ لہٰذا یہ خاتون باقاعدہ جب اس مقام پر پہنچی تو متعدد شخصیات نے اس ایرانی خاتون سے اجازہ سند، اجازہ نقل حدیث باقاعدہ دریافت کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا ایسی شخصیات میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی، سید عباس حسینی کاشانی کہ جو معجم اعلام الشیعہ کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی ان سے اجازہ حاصل کیا ہے۔ سید عبد الحسین امینی جو صاحب کتاب الغدیر ہے، انہوں نے ان سے اجازہ نقل حدیث جو ہے وہ دریافت کیا ہے۔ اور اگر ہم اس عظیم بانو کے علمی تحقیقی آثار کا جائزہ لیں تو تفسیر مخزن العرفان ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 15 جلدوں پر مشتمل فارسی زبان میں۔ یہ ایک ایسی تفسیر ہے جس میں استدلالی بحث موجود ہے، جس میں کلامی بحث موجود ہے، جس میں روائی بحث موجود ہے۔ پھر اگر ہم مزید ان کے آثار کی طرف جائیں تو الاربعین الحاشمیہ فی شرح جملۃ من احادیث الواردۃ فی علوم الدینیہ، یہ ایک عربی زبان میں انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ دینی علوم حاصل کرنے سے متعلق جو احادیث نقل ہوئی ہیں ان احادیث کی تشریح میں 40 احادیث انہوں نے انتخاب کی ہیں اور اس کی تشریح انہوں نے فرمائی ہے۔ مخزن اللیالی یہ مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کی فضیلت پر مشتمل ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ سیر و سلوک سے متعلق انہوں نے کتاب لکھی کہ جس میں باقاعدہ لوگوں کو سیر و سلوک کرنے کا آداب انہوں نے تعلیم دیے ہیں۔ معاد سے متعلق یعنی بشر کا آخری سفر، اس سے متعلق انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ روش خوش بختی یعنی خواتین جو شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو کیسے ایک خوش بخت زندگی گزار سکتی ہیں، اس موضوع پر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اخلاق اور راہ سعادت یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے اور درواقع تطہیر الاعراق کا فارسی میں ترجمہ بھی کہہ لیں اور اس سے اقتباسات اور تشریحات بھی کہا جا سکتا ہے اس کتاب کو، جو فارسی زبان میں موجود ہے اور ابھی بھی بازار میں قابل دستیاب ہے۔ نفحات الرحمانیہ
فی الواردات القلبیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اس بانو نے اپنے عرفانی مکاشفات کو تحریر کیا ہے کہ جو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ مکاشفات ہوئے اور جو واقعات انہوں نے دیکھے، مشاہدہ کیے، وہ اس کتاب میں درج ہیں۔ البتہ اس کتاب کے علاوہ بھی ان کے مکاشفات اور ان کی کرامات ان کے شاگردوں سے نقل ہوئی ہیں، ہم اس طرف ابھی اپنی گفتگو کو نہیں لے جائیں گے۔ جامع الشتات، یہ کتاب انہوں نے عربی زبان میں تحریر کیا ہے۔ پھر یہ بانو ایرانی کا علمی مقام اس قدر بلند تھا کہ نامور شخصیات نے ان سے علمی گفتگو کی ہے، ان سے مباحثات کیے ہیں اور ان سے علمی استفادہ کرنے کے بعد ان کی تجلیل کی ہے، ان کے مقام کو بیان کیا ہے اور ان کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، جن میں آپ نامور فیلسوف علامہ محمد تقی جعفری کا ذکر کر سکتے ہیں، علامہ سید محمد حسین طباطبائی کا ذکر کر سکتے ہیں، شہید مطہری کا ذکر کر سکتے ہیں، سید محسن امین کا ذکر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نامور شخصیات جیسے علامہ امینی کا ذکر ہے، آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کا ذکر ہے، آیت اللہ تقی جعفری کے علاوہ سید ہاشم حداد جو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی کے ایک نامور شاگرد تھے، وہ بھی ان کے محضر میں آ چکے ہیں اور ان سے گفتگو کر چکے ہیں۔ پس اس اعتبار سے یہ بانو نہایت ہی عظیم خاتون ہیں۔ اور پھر اگر ہم ان کی زندگی کی عمومی فعالیت کو دیکھ لیں تو وہ جو منع حجاب سے متعلق قانون تدوین ہوا تھا، انہوں نے اس منع حجاب پر مشتمل قانون کی مخالفت کی، اور جب باقاعدہ اس دور میں حکومت نے یہ حکم دیا کہ تمام نامور شخصیات اپنی بیگمات کے ساتھ دربار میں آئیں، عمومی محافل میں آئیں، تاکہ معلوم ہو کہ ان کی بیگمات پردہ کرتی ہیں یا پردہ نہیں کرتی ہیں، تو ایسے میں ان کے شوہر کو بھی دعوت نامہ موصول ہوا، چونکہ اصفہان کے ایک مشہور تاجر کے داماد تھے، ایک مشہور خود تاجر تھے، ایک مشہور تاجر کے فرزند تھے، تو ظاہری بات ہے انہیں یہ دعوت نامہ موصول ہونا تھا۔ تو ایسے میں یہ بانو اصفہانی احتجاج کرتے ہوئے اصفہان سے نکل جاتی ہیں اور قم میں آ کر مقیم ہو جاتی ہیں کچھ عرصے کے لیے، تاکہ انہیں ان محافل میں شرکت کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور اس طرح سے ان کا ایک احتجاج ریکارڈ ہو کہ یہ منع حجاب کے قانون کے خلاف ہے۔ دوسرا انہوں نے جو اقدام کیا وہ باقاعدہ مدارس دینیہ قائم کیے، اور ان مدارس دینیہ میں باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم دینے کا آغاز کیا۔ ظاہری بات ہے شروع میں تو لوگوں کو وہ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ ہم حوزہ علمیہ کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، لہٰذا مکتب خانے قائم ہوئے اور قرآن مجید کی تعلیم سے آغاز کیا۔ اور پھر عصری تعلیم سے متعلق بھی انہوں نے سکول قائم کیے تاکہ بانوان وہاں جا کر سکول کی تعلیم حاصل کریں، اور انقلاب اسلامی سے متعلق بھی ان کی خدمات موجود ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ان کے اوپر ایک خاص توجہ رکھتے تھے، اور اپنا سلام اپنے اصفہان میں مقیم نمائندوں کے ذریعے سے اس عظیم اور جلیل القدر بانو تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی عظیم خاتون ہے کہ جنہوں نے اجتہاد کے مراحل کو طے کیا ہے، جنہوں نے فلسفے کے مراحل کو طے کیا، اور وہ عظیم جملہ مرحوم شہید مطہری کا کہ جو ان سے ملاقات کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے جب ان سے فلسفی سوالات کیے اور انہوں نے میرے سوالات کا جب جواب دینا شروع کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اب مجھے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو سمیٹ لینا چاہیے۔ یہ بہت عظیم خاتون ہے اور بہت ہی بلند علمی مقام پر فائز ہے۔ اور پھر یہی عظیم خاتون 30 شعبان 1403 ہجری قمری کو اور 1983 عیسوی میں اصفہان میں انتقال کر جاتی ہیں، اور اصفہان کے مشہور و معروف قبرستان تختہ فولاد میں ان کی قبر ہے، اور عظیم وہاں پر ان کے لیے یادگار بھی تعمیر کی گئی ہے۔ تو یہ ایک عظیم خاتون ہے کہ جن کا تعلق مذہبی خاندان سے نہیں تھا، ایک عام تاجر خاندان سے تھا، اور وہاں سے انہوں نے خود جوش طور پر باقاعدہ حوزہ علمیہ میں نہیں آئی ہیں، بلکہ اپنے گھر اساتید کو بلایا ہے، کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، قرآن مجید سے جدائی اختیار نہیں کیا ہے، قرآن مجید میں تدبر کیا ہے، وہاں سے
انہوں نے غور و خوض کیا ہے، جو پڑھا ہے اس پر عمل کیا ہے، اور اس طرح سے یہ ایک ایسے مدارج عالیہ تک پہنچی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی ان کے پاس جاتی ہیں ملاقات کرنے کے لیے، ہاشم حداد جیسی جلیل القدر شخصیت ان کے پاس جاتی ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، شہاب الدین مرعشی نجفی جیسی مرجعیت عظمیٰ جیسی عظیم شخصیت ان سے اجازہ نقل روایت دریافت کرتی ہیں۔ تو پس معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی جلیل القدر شخصیت ہیں۔ اور پھر اجازہ اجتہاد کس سے مل رہا ہے؟ مؤسس حوزہ علمیہ قوم شیخ عبد الکریم حائری سے، اور عظیم المرتبت مراجع تقلید سے انہیں اجازہ اجتہاد ملا ہے۔ پس اس ترتیب سے یہ بانوئے اس ایرانی در واقع چونکہ بانوئے اصفہانی تھی، لیکن خود کی ترجیح یہ تھی کہ مجھے بانوئے ایرانی کے عنوان سے یاد کیا جائے، میں ایک ایران کی بیٹی ہوں، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایران کی بیٹی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، مدارج عالیہ طے کر سکتی ہے، سیر و سلوک کے عالی مراتب تک پہنچ سکتی ہے، اجتہاد کے عالی مراتب تک پہنچ سکتی ہے، اور اپنا نام پوری دنیا میں بانوئے ایرانی کے عنوان سے پہچنوا سکتی ہے، متعارف کروا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، اور یہ بھی ان کی زندگی میں نقل ہوا ہے کہ مغربی دنیا میں ان کے آرٹیکلز پر پڑھ کے، ان کی کتابیں پڑھ کے لوگ ان کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کیا کرتے تھے، تھیسز لکھا کرتے تھے، اور باقاعدہ ایک واقعہ بھی ہے کہ جب یہ حیات پذیر تھی، زندہ تھی، تو ایک باقاعدہ مغرب سے ایک انسان آتا ہے، ایک شخص آتا ہے وہاں کی کسی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والا، اور آ کر کہتا ہے کہ میری پی ایچ ڈی کا موضوع یہ ہے کہ میں اس ایرانی خاتون کے حالات زندگی اور اس کے کمالات کے بارے میں اپنا تھیسس لکھوں، لہٰذا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اجازت دیتی ہیں کہ وہ گھر کے اندر آئے اور گھر کے مختلف جو مقامات ہیں وہاں سے فلم برداری کرے، تصویریں لے ان کی کتابوں سے، ان کے آثار سے، اور دیکھے کہ یہ بانو کس ماحول میں زندگی گزار کے کیسے عظیم مقام پر پہنچی ہیں، اور انہوں نے اس دنیا میں تشیع میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ خاتون کسی سے کم نہیں، اور اگر وہ چاہے تو اجتہاد کے مراحل کو بھی طے کر سکتی ہے، اگر وہ چاہے تو سیر و سلوک کے مراحل کو بھی طے کر سکتی ہے، اور اس قدر بلند پہنچ سکتی ہے کہ مرجعیت عظمیٰ اس سے اجازہ نقل روایت جو ہے وہ دریافت کرے۔ اور ہم مرحوم آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کی زندگی میں اس مطلب کو بھی اشارہ کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہماری آئندہ گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے بارے میں ہے، جو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔